अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं उस पहली खबर का जिसको सुनने के लिए आप सब लोगों के कान तरस गए थे। आपको याद होगा जब न्याजी साहब ज़मान पार्क के अंदर अकेले थे, जब वहाँ पर जो उनके झमेले थे वो सब ख़त्म हो चुके थे, रौनकें ख़त्म हो चुकी थी, मेले ख़त्म हो चुके थे, लोग जा चुके थे, तब आप लोग मुझे कहा करते थे, मैं आप लोगों के साथ जब न्यूज़ शेयर किया करती थी तो मैं आपको बताती थी कि न्याजी साहब के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और जल्द ही वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उस वक्त बहुत सारे लोग एतराज़ किया करते थे कि नहीं जी नहीं, अगर इसने गिरफ्तार होना होता तो अब तक हो चुका होता, वो तो वहाँ बैठ के अकेला मक्खियाँ मार रहा है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन फिर आपने देखा कि वो दिन आया और न्याजी साहब के खिलाफ जो है वो बाकायदा कार्रवाई भी हुई और फिर आपने देखा मुकदमात भी बने। फिर उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया, नहीं जी नहीं, पकड़ा तो गया है लेकिन जल्द छूट जाएगा, इसके पीछे जो कुव्वते कार फरमा है, नो डाउट जो है कार फरमा, इसमें तो कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। लेकिन सब ने कहा कि बहुत जल्द छूट जाएंगे और ये जो FIRs हैं बस ये इस तरह की इस तरह ही रह जाएंगी। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही, आज से 1 महीना पहले अगर आप चले जाएं, मेरे पुराने व्लॉग्स देखें तो मैंने उसमें बार बार इस बात का जिक्र किया है कि 17 सितंबर को बंदियाल साहब जो हैं वो अपने घर जा रहे हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जनरल ज़ियाउल हक का दौर भूल जाएंगे, इस कदर सख्ती जो है वो होगी। और फिर आपने देखा कि जब से ये मंथ आया है सितंबर का, किस तरह स्मगलर्स के खिलाफ, किस तरह माफियाज के खिलाफ, किस तरह से सियासतदानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अब जनाब अली, ये वो खबर है जिसके बारे में पिछले 1 महीने से आपको बता रही थी, लेकिन फाइनली ये खबर जो है वो आज सच साबित हुई है और वो ये है कि न्याजी साहब जो हैं उनके ऊपर तो बहुत सारे मुकदमात हैं, तकरीबन 150 के करीब। लेकिन आपको अच्छे तरीके से याद होगा, आपको मैंने बताया था कि तकरीबन 10 से 12 मुकदमात इस तरह के हैं कि जिनमें न्याजी साहब का बचना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। तो अब फाइनली जनाब ये हो गया है कि न्याजी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है, वो मुलजिम से मुजरिम साबित हो गए हैं। 10 मुकदमात में उनको गुनहगार करार दे दिया गया है, यानी कि सारी ज़िंदगी के लिए न्याजी साहब अब अंदर हैं, बाहर आने के मुझे कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 10 मुकदमात हैं ये कौन कौन से हैं और इनकी क्या तफसीलात हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मरकजी मुकदमा है वो 96/23 का चलान 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। JIT आपको पता है कि बनी थी, उनके मुताबिक जो उन्होंने JIT जो थी उसने जो अपनी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने कहा है PTI के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 से ज़ायद शवाहिद जो हैं वो हमें मिले हैं। यानी कि जो 9 मई के अंदर न्याजी साहब कहते थे कि मैं तो जेल के अंदर था, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, तो बराह रास्त न्याजी साहब जो हैं वो इन तमाम चीज़ों के अंदर मुलव्विस पाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी इस वक्त मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार हैं, आपको याद है कि तकरीबन 9 मई के बाद से तकरीबन तमाम लोग पकड़े गए थे और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत जल्द ये सब लोग जो हैं ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे। और वही बात हुई है कि जितने भी गिरफ्तार मुल्ज़िमान हैं उन्होंने अपने जो बयानात कलमबंद करवाए हैं उसमें उन्होंने चेयरमैन PTI जो है यानी इमरान खान है उनको गुनहगार करार दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने न्याजी साहब के ऊपर अमल किया था, उन्होंने हमारी मीटिंग्स कर करके हमें ज़मान पार्क में बुला बुला के हमें ये सिखाया था कि ये सब कुछ करना है। इसके बाद आपको बता दूं कि जो JIT बनी है उसने अपनी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिन्ना हाउस पे जो हमला हुआ था उसमें बराह रास्त मुलव्विस जो 80 मुल्ज़िमान थे, यानी कि थे तो कई सारे लेकिन उनमें जो डायरेक्ट 80 लोग शामिल थे, जिसमें यानी कि सियासतदान भी शामिल हैं, जिसमें बराह रास्त लोग भी शामिल हैं जो डायरेक्ट जो है तोड़ फोड़ कर रहे थे, उसमें 80 मुल्ज़िमान के जो बयान आते हैं उसमें उन्होंने साजिश का अंसर जो है वो वाजे किया है। यानी उनके जो बयानात कलमबंद किए हैं उसमें ये नहीं हुआ कि जी अचानक से 9 मई के दिन जो है वो न्याजी साहब गिरफ्तार हुए, लोगों को गुस्सा आया और वो अचानक से सड़कों पर निकल गए। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक ये बाकायदा पहले से प्री प्लान्ड था, न्याजी साहब को इस बात का अंदाज़ा था, इदराक था कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, पहले से लोगों को तैयारी करवाई गई थी और सब चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई थी। और 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त साजिश के शवाहिद के भी यानी कि JIT के पास आ चुके हैं, यानी कि प्रॉपर ये नहीं कि हवा में तीर छोड़ दिया और कोई बातें बना ली, बाकायदा तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास शवाहिद हैं। और फिर इसके बाद JIT हुकाम जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि चेयरमैन PTI के अपने बयानात जो हैं यानी जेल के अंदर या बाहर या जो सोशल मीडिया पे दिए हैं या जो मुख्तलिफ तकारीर में दिए हैं, इन तमाम बयानात को अगर हम आपस में देखें तो तमाम जो बयानात हैं उनमें तज़ादात पाए जाते हैं। यानी एक बयान में वो कुछ और कह रहे हैं, जेल के अंदर जो बयान आ रहा है उसमें वो कुछ और कह रहे हैं। अपने लोगों को, सियासतदानों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए वो जो जूम मीटिंग्स के दौरान जो इंस्ट्रक्शंस देते रहे या जो उनकी कॉल्स के रिकॉर्ड सामने आए हैं उसमें जो वो इंस्ट्रक्शंस देते रहे वो
کچھ اور ہیں، جو بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی وہ کچھ اور ہے، جیل کے اندر بیٹھ کر جو پیغامات دیے ہیں یا جو بیانات دیے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ دیگر جو 9 مقدمات ہیں، یعنی اب تک جو میں بتا رہی تھی جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اکارڈنگلی، وہ تھا 9 میں کا سانحہ جو کہ براہ راست نیازی صاحب نے جو ایک سازش کے تحت کروایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر 9 مقدمات میں بھی ٹھوس شواہد ہیں، یہ کہا ہے جی آئی ٹی نے، اور انہوں نے جو نیازی صاحب ہیں ان کو گنہگار قرار دیا ہے۔ 14 مقدمات کا چلان، جو باقی 14 مقدمات ہیں ان کا چلان جلد عدالت میں دے دیا جائے گا، یہ کہنا ہے جناب جے آئی ٹی کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ نیازی صاحب کے اوپر جو خاص طور پہ توشہ خانہ، خاص طور پہ القادر یونیورسٹی فارن فنڈنگ کا کیس، اور جو انہوں نے یہ سارے جرائم کیے ہیں، اور خاص طور پہ 9 میں کا واقعہ، اس میں ان کا بچنا تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اب چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی بڑی دھماکے دار خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے مبینہ طور پہ ریٹائرڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ اور عبدالغفور جو ہیں ان کی فائلز کو طلب کر لیا ہے۔ یہ جو ہیں بہت سارے لوگ آج یہ خبر شیئر کر رہے ہیں، بہت سارے صحافیوں نے یہ خبر شیئر کی ہے، اور اس کا سورس جو ہے میں کل پتہ کروا کے آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ جو میرا ڈائریکٹ سورس ہے، لیکن اب تک کی جو خبر ہے اس کے اکارڈنگلی یہی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس سے پہلے بہت بار یہ بیانات دے چکے ہیں، متعدد بار وہ یہ کہہ چکے ہیں، زید ہو، بکر ہو، سیاستدان ہو، آرمی کے اندر ہو، آرمی سے باہر ہو، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اگر وہ کلپریٹ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آرمی کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن باہر جو سویلینز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشنز ہوتے تھے۔ لیکن اب کی بار جو عاصم سلیم باجوہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھوتا کوڑا تے خچر سارے برابر نے، یعنی کہ جس نے بھی کچھ کیا ہے وہ مجرم اگر ہے تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور آرمی چیف جو ہیں انہوں نے عاصم سلیم باجوہ اور عبدالغفور کی فائلز منگوائی ہیں، ان کے خلاف بھی جلد اگر وہ کلپریٹ ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ عاصم سلیم نے سی پیک پہ بڑے پیمانے پہ کرپشن کی مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے آج کچھ صحافیوں کی طرف سے، اور 100 سے زائد کمپنیاں انہوں نے باہر کے ملکوں میں کھولی ہیں۔ میرے خیال سے یہ عاصم سلیم باجوہ وہی ہے نا جنہوں نے پاپا جونز کھولا تھا، آئی تھنک یہ وہی ہیں۔ اور آرمی چیف جو ہیں انہوں نے 2 درجن سے زیادہ فوجی افسران کی فائلیں طلب کر لی ہیں، یعنی کہ جتنی بھی انویسٹیگیشنز آج تک ہو چکی ہیں اس میں جتنے بھی سہولت کار ہیں ان میں تقریباً 2 درجن کے قریب آرمی سے ریلیٹڈ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جو سہولت کاروں کے طور پہ عمل کیا، اور پھر انہوں نے پیسہ کمایا اور کس کس طرح سے کرپشن کی۔ تو آرمی چیف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب میں چلتی ہوں آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف، اور وہ جناب خبر یہ ہے کہ فواد حسن فواد پاکستان کے معروف بیوروکریٹ ہیں، ان کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ نواز شریف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا ہے، شہباز شریف نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، بلکہ خواجہ آصف نے ایک بیان بھی دیا۔ آج ٹرائنگل کے طور پہ کھڑے تھے جناب جی شہباز شریف، نواز شریف اور خواجہ آصف، وہاں پہ پورا میڈیا بھی موجود تھا، اور انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ باقاعدہ ایک عمرانڈو جو ہے وہ جج کے طور پہ سامنے آئے ہیں، عمرانڈو چیف جسٹس کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تاریخ کے ایک کمزور ترین چیف جسٹس کے طور پہ سامنے آئے ہیں جنہوں نے جانبداری کے ساتھ جو ہیں وہ فیصلے کیے ہیں، یہ کہا خواجہ آصف نے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ذرا کہانی بتاتی ہوں کہ کتنا ظلم کیا گیا تھا فواد حسن فواد کے ساتھ۔ یہ وہی عمران خان ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف تمہاری میں جیل کے اندر سے اے سی نکال لوں گا، اور شہباز شریف تمہیں ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی، تمہیں راتوں کو نیند نہیں آئے گی، اور رانا ثناء اللہ تم تو جو ہے وہ فرش کے اوپر سو گے، تمہیں نیند نہیں آئے گی، نیچے چینی بکھیر دیتے تھے، سی سی ٹی وی فوٹیجز بناتے تھے۔ اور یہ جو فواد حسن فواد ہیں ان کے ساتھ تو اتنا ظلم کروایا تھا کہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ کیا کہا عمر عطا بندیال کے بارے میں خواجہ آصف نے۔ ان کی لیگیسی ایک عمرانڈو جج کی حیثیت سے یاد کی جائے گی کہ انہوں نے جو فیصلے دیے اور عدلیہ کا وقار جس طرح جو ہے عملیہ میٹ ہوا، پامال ہوا ان کی چیف جسٹسی کے دوران، میرا خیال ہے کہ وہ اسی برادری میں شامل ہو گئے ہیں جس برادری جو جسٹس منیر سے شروع ہوئی تھی، نصیر محسن شاہ سے، کوسا صاحب سے،
اور ساتھ نثار صاحب سے اسی برادری میں وہ شامل۔ جی تو جناب آپ نے سن لیا ہے ویڈیو، اب بات کر لیتے ہیں فواد حسن فواد کی۔ فواد حسن فواد جو ہیں، آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ آج یہ نگران وفاقی وزیر جو ہیں وہ بن گئے ہیں، اور عمران نیازی کے دور میں یہ بندہ 18 ماہ تک جیل کے اندر پابند سلاسل رہا۔ اور کیوں پابند سلاسل رہا؟ کیونکہ اس بندے کے آگے پیپرز رکھ کے، پیپر پھینک کے، پین رکھ کے یہ شرط لگائی گئی تھی کہ اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے نواز شریف کے خلاف تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس شخص نے بہت ظلم و ستم جو ہے وہ برداشت کیے جیل کے اندر، لیکن یہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، بلکہ 2 سال تک، 1.5 سال، پونے 2 سال تک یہ جیل کاٹتے رہے۔ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف کے دور حکومت میں یہ صاحب جو ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، یہ ان کے ساتھ بہت ہی لائل تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف کا دماغ ہے، یہ جو نواز شریف کو کہتے ہیں نواز شریف وہ کرتے ہیں، نواز شریف آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر یقین کرتے تھے۔ 2018 میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کے سامنے پیپرز پھینک کر اور ساتھ میں ایک سیاہی پھینک کر کہا جاتا ہے انگوٹھا لگاؤ، یہاں پہ تحریر لکھو اور لکھو کہ جناب تم وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہو۔ یہ جو ہے وہ نہیں مانتے اس بات کو، تو جب یہ نہیں مانتے تو ان کو مجبور کرنے کے لیے جیل بھیجا جاتا ہے۔ نہ صرف جیل بھیجا جاتا ہے بلکہ 89 ڈیز کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 18 ماہ تک ان کو زندان کے اندر یعنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن جیل سے بھی کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کا ایک دن آتا ہے اور آخرکار یہ باہر نکلے، اور ان کو اس صبر کا صلہ آج یہ ملا ہے کہ آج یہ پھر سے حکومت کا ایک حصہ بن گئے ہیں، اور وقت کی اور قدرت کا انتقام دیکھیں، کارما دیکھیں کہ جس شخص کو 18 ماہ تک اتنی اذیت دی گئی، آج وہ نیازی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور آج یہ حکومت کا حصہ ہیں، اور آج نواز شریف جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تمہارا میں اے سی اتار دوں گا تو تمہیں میں سونے نہیں دوں گا، آج وہ نواز شریف اعلان کر چکے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ تو یہ سب نیازی صاحب کے اپنے کیے دھرے کام ہے، جس کا صلہ جو ہے وہ آج ان کو مل رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے انہوں نے جتنے یو ٹرنز لیے ہیں، یقین کریں کہ تاریخ میں اتنا جھوٹ شاید ہی کسی نے بولا ہو، تقریباً 105 یو ٹرنز ہیں جو انہوں نے لیے ہیں، جو آج میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے جا رہی ہوں، کیونکہ ہماری قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے دہرانا بہت ضروری ہے۔ جی تو جناب اب بات کر لیتے ہیں یو ٹرنز کی۔ تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ نیازی صاحب نے جو دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا جلدی سے سنیے، میں 1 منٹ کے اندر اندر یہ 105 یو ٹرنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ یو ٹرن نمبر 1 یہ تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ یو ٹرن نمبر 2 یہ تھا کہ 200 ارب لائے گی منہ پہ مارے گی، یعنی کہ نیازی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 200 ارب لائے گی اور تمہارے منہ پہ مارے گی، یعنی 200 ارب روپیہ جو انہوں نے لانا تھا وہ کہاں ہے۔ پھر 1 کروڑ نوکریاں دینے کا انہوں نے وعدہ کیا اور اسے یو ٹرن لیا۔ 2 روپے کی انہوں نے کہا تھا کہ بجلی ہم فی یونٹ کریں گے، جس سے یہ مکر گئے۔ 45 روپے کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول کریں گے، اس سے بھی یہ مکر گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت فواد چودھری کہتے تھے کہ 55 روپے لیٹر والے پیٹرول پہ تو وہ خود اپنا جہاز چلاتے ہیں، ہیلی کاپٹر۔ نوکریوں کی انہوں نے کہا تھا کہ بارشیں کر دیں گے، یہاں تک کہ باہر کے ممالک سے لوگ پاکستان میں نوکریاں لینے کے لیے آئیں گے، باہر سے کام ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ 7 نمبر پہ انہوں نے کہا تھا۔ 8ویں نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کبھی کسی کے آگے کٹورا نہیں لے کر جائیں گے، کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ باہر پڑا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے۔ پھر 11 نمبر پہ انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ ریاست مدینہ بنائیں گے۔ 12ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک بالکل نئی ریاست بنائیں گے، بالکل نیا پاکستان بنائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم آزاد کروائیں گے، اور الٹا کشمیر کا سودا کر کے آگے پھر انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کبھی بھی نہیں دیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ایکسٹینشن کی باتیں بھی کرتے رہے اور تمام چیزیں بھی سیٹلمنٹس کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ غریب کو روزگار فراہم کریں گے، علاج مفت ہوگا پاکستان کے اندر، ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، کاروبار وافر ہوں گے، فیکٹریاں لگیں گی۔ چپڑاسی انہوں نے کہا کہ میں شیخ رشید کو کبھی اپنا نہیں رکھوں گا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ شیدہ ٹلی کو نہ صرف انہوں نے اپنا چپڑاسی رکھا بلکہ آج کل تو وہ نظر بھی نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا اور بعد میں انہوں نے شیخ رشید کو کہا کہ میری اور شیخ رشید کی تو ایک ہی سوچ ہے۔ بابر اعوان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو چور سمجھتا ہوں سب سے بڑا، لیکن آپ نے دیکھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے بابر اعوان کو ہی اپنا وکیل رکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چوروں کی اسمبلی میں کبھی نہیں بیٹھوں گا، لیکن چوروں کی اسمبلی میں وہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ 22 سال تک حکمران ٹیکس چور رہے اور اب عوام ٹیکس چور بنے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمعے کو ہم چھٹی کریں گے، اتوار کو ہم چھٹی نہیں کریں گے۔
پھر انہوں نے کہا کہ ویلنٹائنس ڈے کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے، پھر کہا ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگا دیں گے، پھر کہا منی چینجر آؤٹ لیٹ بند کر دیں گے، پھر کہا کہ ہم ڈالرز کو جلا دیں گے، پھر کہا کہ ایمنسٹی اسکیم ہم کسی کو نہیں دیں گے، اور پھر خود ایمنسٹی اسکیم کو انہوں نے لانچ کیا، پھر کہا کسی کو این آر او نہیں دیں گے، پھر این آر او کی باتیں نہ صرف آج کل کر رہے ہیں بلکہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، پھر کہا کہ چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ نے دیکھا کہ انصاف سب کے لیے ہوگا انہوں نے کہا، پھر قانون سب کے لیے برابر ہوگا انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ پولیس میں اصلاحات لائیں گے، قطر سے واپسی پہ مجرموں کو نشان عبرت بنائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کچھ نہیں ہوا۔ پھر پرویز الہی کو انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، اور پھر بعد میں پرویز الہی کو ہی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کبھی بھی میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا، پھر انہوں نے کہا کبھی لوٹے نہیں خریدوں گا، لوٹے خریدنے سے یاد آیا کہ انہوں نے تو کرتارپور کا جو گولڈ کا لوٹا ہے وہ بھی چرا لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اداروں کا سیاسی کردار جو ہے اس کو میں ختم کروں گا، پھر منظور پشتین کے مطالبات کو انہوں نے کہا کہ درست ہیں، میں حمایت کرتا ہوں، پھر انہوں نے جنرل صاحب کو گالیاں دیں، جنرل باجوہ کے خلاف پراپر کیمپین چلائی، پھر انہوں نے آئی ایس آئی پہ الزامات لگائے، پھر انہوں نے الیکشن کمیشن پہ الزامات لگائے، پھر انہوں نے عدلیہ پہ الزامات لگائے، پھر انہوں نے ختم نبوت کی شکوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے قادیانیوں کی مکمل حمایت کی، ان کو مسلمان تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 200 ماہرین کی ٹیم ہے، یہ 200 سے ان کو بڑا پیارا ہے، 200 عرب نہیں لاتے ہیں، اور اوپر سے 200 کی ٹیم جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر کے پاکستان کا چلے گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نوکریوں کی بارش نہ ہوئی تو میری گردن اڑا دینا، گردن کہاں ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آتے ہی 4 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آ جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کراچی کے قریب سمندر ہے، سمندر میں ایک کنواں ہے، کنویں کے اندر جو ہے گیس جو ہے پورے پاکستان کو فراہم کی جائے گی، اور پھر کہا کہ اس کنویں سے گیس لیک ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 12 ارب ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ روزانہ جو 12 ارب روپے تھے وہ کدھر گئے، 12 ارب جو ہے وہ کدھر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کو لاؤں گا، اور جب یہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے سارے صحافیوں کو منع کر دیا کہ عافیہ صدیقی کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 3000 قیدی جو سعودی جیل کے اندر ہیں اس کو ہم نے چھڑوایا، لیکن بعد میں صرف ماموں کا بیٹا کامران جو ہے وہ چھوٹ کر باہر نکلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ صاف چلی شفاف چلی، لیکن صاف چلی شفاف چلی کے نام پہ انہوں نے لوٹے خریدے، موروثی سیاست کو انہوں نے کہا ختم کریں گے، لیکن انہوں نے جہانگیر ترین کے بیٹے کو انہوں نے ہر ایک کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ان کے آڈیوز بھی لیک ہوئے جس میں انہوں نے ساز باز اور سارے پیسوں کی جو لین دین ہے وہ سارے پیسے لے کر کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بنی گالا جو ہے وہ جمائمہ نے مجھے گفٹ کیا تھا، جس پہ جمائمہ نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے گفٹ نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بنی گالا لنڈن فلیٹس بیچنے کے اوپر جو ہے اس کے بعد وہ مجھے ملے تھے، اور وہ بھی جھوٹ نکلا۔ پھر انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، اس کے باوجود یہ صادق اور امین کہتے رہے کہ مجھے کہلایا جائے، اور پھر اسلام آباد تھانے میں انہوں نے جناب جی ایک حلہ بولا، قیدی چھڑائے جعلی ڈگری والے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی ڈگری والے چور میں نہیں لوں گا، لیکن پھر جتنے بھی جعلی ڈگری والے تھے وہ انہی کی پارٹی سے نکلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دھرنا دینے والوں کو میں کنٹینر دوں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی، ڈاکوؤں کی اماج گاہ کہا پارلیمنٹ کو، اور پھر اسی سے ان کی پوری کابینہ اور ان سمیت جو ہے سب لوگ تنخواہ لیتے رہے۔ الیکشن میں وسیع پیمانے پہ دھاندلی کا انہوں نے الزام لگایا اور ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور پھر بھی صادق اور امین اپنے آپ کو کہلواتے رہے۔ 2013 میں انہوں نے نجم سیٹھی کے اوپر 35 پنکچرز کا الزام لگایا، اور بعد میں کہا کہ وہ تو میرا ایک سیاسی بیان تھا۔ پھر انہوں نے جناب جی سابق چیف جسٹس پہ دھاندلی کا الزام لگایا، اور اس سے بھی دستبردار ہو گئے۔ شہباز شریف پہ الزام لگایا اور پھر اس سے بھی دستبردار ہو گئے۔ نواز شریف کے استعفے تک شادی نہیں کروں گا، لیکن پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ شادی بھی کر لی، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر طلاق بھی دے دی، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر بشرا مانیکا کی خبر لیک ہوئی اور کہا کہ صرف پیغام بھیجا، اور پھر وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ نواز شریف کی نااہلی کو بہترین فیصلہ قرار دیا، اور پھر خود ہی اسے کمزور فیصلہ قرار دیا۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ آف شور کمپنی رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں، اور پھر اپنی بھی آف شور کمپنی ان کی نکل آئی۔ اور بنی گالا کے بارے میں بھی انہوں نے بیان دیا کہ کاؤنٹی کے پیسوں سے میں نے خریدا۔ پہلے انہوں نے نام لیا تھا جناب جمائمہ کا، پھر بعد میں کہا کہ کاؤنٹی کے پیسوں سے خریدا، پھر اچانک یو ٹرن لیا، اور پھر جمائمہ کا دوبارہ سے نام لگا دیا کہ جمائمہ نے گفٹ کیا تھا۔ تو ابھی تقریباً 105 کے قریب ہیں۔ میں یہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ویڈیو کا، میں چاہتی ہوں کہ یہ جو 105 ان کے یو ٹرنز ہیں ان کے اوپر میں الگ سے ایک پورا ویڈیو بناؤں، تو کیسا رہے گا؟ میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج تک جتنے یو ٹرنز اس شخص نے لیے ہیں، اگر اس کے باوجود کوئی ان کو ابھی بھی مان رہا ہے تو اللہ ہی معاف کرے کہ وہ پتہ نہیں کوئی پاگل ہوگا، یا پھر وہ میں اب کیا سخت الفاظ بولوں۔ اب باری ہے جناب جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آج یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور مجھے بتائیے کہ یہ جو 105 یو ٹرنز ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، مجھے بتائیے۔
کہ جنرل عاصم منیر نے جو ان تمام لوگوں کی فائلز منگوا لی ہیں جس میں آرمینز بھی شامل ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ قدرت کا کھیل کے نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور فواد حسن فواد جو ہیں وہ دوبارہ سے حکومت کا حصہ بن گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ نیازی صاحب جو مجرم ثابت ہو گئے ہیں اب 10 مقدمات میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔